बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक लाइब्रेरी स्टूडियो यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से आप तमाम नाजरीन को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे दौरा फ़लसफ़े हज की तीसरी नशिस्त जो है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। कल की नशिस्त में हमने इस्तिलाहाते हज को बयान किया था और आज उसी की मुनासबत से हम मकामाते हज जो है उस पर गुफ्तगू करेंगे कि इनमें हज का कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर हम जाते हैं और हज के अरकान अदा करते हैं, मनासिक अदा करते हैं और उनको क्या क्या कहते हैं। तो चलिए अपनी आज की नशिस्त का आगाज करते हैं। मकामाते हज, उनमें सबसे पहला और अहम जो मकाम है वो है काबा। काबा या बैतुल्लाह मकामाते हज में से सबसे अजीम मुकाम है। इसी का हज और तवाफ किया जाता है और वो मस्जिद जिसमें अल्लाह ताला का ये घर वाक़े है उसे मस्जिद हराम कहते हैं। उसके बाद काबातुल्लाह के 4 रुकन हैं। कौन कौन से हैं? उनमें सबसे पहला है रुकने अस्वद। ये हरमे काबा का जनूब मशरकी कोना है जहां हजर अस्वद नस्ब है। उसके बाद है रुकने अराकी। ये हरमे काबा का शमाल मशरकी कोना है जहां बाबे काबा है यानी काबा का दरवाजा है जो अपनी 2 रुकनों के दरमियान की शर्की दीवार में जमीन से बहुत बुलंद है। फिर उसके बाद तीसरा रुकन है रुकने शामी। ये बैतुल्लाह का शमाल मगरबी कोना है जहां हजर अस्वद की तरफ मुंह करके खड़े हो तो बैतुल मकदस सामने होगा। फिर उसके बाद आखिरी रुकन है रुकने यमानी। ये बैतुल्लाह का जनूब मगरबी कोना है जो कि यमन की सिमत में वाक़े है। फिर उसके बाद है हजर अस्वद है क्या? ये एक जन्नती पत्थर है जो खाना काबा में नस्ब है। हदीस मुबारका में हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजर अस्वद जन्नत से उतरा तो दूध से भी ज्यादा सफेद था। इब्ने आदम के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। हजर अस्वद खाना काबा के तवाफ के शुरू और खत्म करने के लिए एक निशान का काम करता है। यानी जब आप खाना काबा का तवाफ शुरू करते हैं तो हजर अस्वद के कोने से शुरू करते हैं और वापसी पर जब तवाफ खत्म करते हैं तो उसी के कोने पर आकर खत्म करते हैं, तो आपका एक चक्कर मुकम्मल होता है। उसके बाद आता है मुल्तजम। मुल्तजम क्या है? ये मशरकी दीवार का वो टुकड़ा है जो रुकने अस्वद से बाबे खाना काबा तक है। यानी जो रुकने अस्वद से लेकर हजर अस्वद से लेकर खाना काबा के दरवाजे तक का जो हिस्सा है उसे मुल्तजम कहते हैं। तवाफ के बाद मकाम इब्राहिम पर नमाज और दुआ से फारिग होकर हाजी यहाँ आकर खाना काबा से लिपटते हैं, अपना सीना और रुखसार इस पर रखते हुए और हाथ ऊंचा करके दीवार पर फैलाते हुए दुआ करते हैं। यानी आपने अक्सर तस्वीर में देखा होगा कि खाना काबा के दरवाजा के साथ हाजी जो हैं वो खाना काबा के गुलाब से लिपट कर हाथ ऊपर उठाकर दुआ कर रहे होते हैं, तो इस हिस्से को कहते हैं मुल्तजम। अब अगला हिस्सा है मिजाबे रहमत। यह है सोने का परनाला जो रुकने इराकी और रुकने शामी की दरमियानी दीवार की छत पर है और इसे खाना काबा का परनाला यानी मिजाबे रहमत कहते हैं। आपने देखा होगा दोनों कोनों के दरमियान ऊपर परनाला है और जब बारिश वगैरह होती है तो वहां से पानी नीचे गिरता है और वह सोने का है और उसको मिजाबे रहमत कहा जाता है। उसके बाद अगला अहम मुकाम है खतीम। ये बैतुल्लाह शरीफ की शमाली दीवार की तरफ जमीन का एक हिस्सा है जिसके इर्द गिर्द कुसी कमान के अंदाज की एक छोटी सी दीवार बनाई गई है, इसे खतीम कहते हैं। इनके दोनों तरफ आमदो रफ्त का दरवाजा है। इस हिस्सा जमीन को तवाफ में शामिल करना वाजिब है। आपने देखा होगा एक तो हजर अस्वद का है कोना, फिर उसके बाद बाबे रहमत है यानी दरवाजा है खाना काबा का, फिर उसके बाद दोनों कोनों के साथ एक दीवार बनाई है और दीवार के अंदर भी एक हिस्सा है जहां ऊपर अगर आप मिजाबे रहमत देखें तो वो पानी जो है वो उस हिस्से के अंदर गिरता है, तो उस उतने हिस्से को कहते हैं खतीम। उसके बाद अगला अहम हिस्सा है मुस्तजार। रुकने यमानी और शामी के दरमियान जो गरबी दीवार का वो टुकड़ा जो मुल्तजम के मुकाबिल है यानी उसके बिल्कुल मुकाबले सामने है उसको मुस्तजार कहते हैं। अब उसके बाद अगला अहम हिस्सा है मुस्तजाब। रुकने यमानी और रुकने अस्वद के दरमियान जुनूबी दीवार है उसको कहते हैं मुस्तजाब। यहाँ 70,000 फरिश्ते दुआ पर आमीन कहने के लिए मुकर्रर हैं। यानी जब आप दुआ मांगते हैं तो 70,000 फरिश्ते आपकी दुआ पर आमीन कहते हैं, इसलिए इसका नाम मुस्तजाब रखा गया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रुकने यमानी पर 70,000 फरिश्ते तैनात हैं।
بس جو کوئی بھی وہاں یہ دعا پڑھتا ہے کہ اے اللہ میرے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بلائی سے نواز اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ، جب انسان یہ دعا پڑھتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو فرشتے جو 70,000 فرشتے ہیں وہ اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم دروازہ کعبہ کے بالکل سامنے ایک قبا میں وہ مقدس پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی۔ آپ کے قدم مبارک کا اس پر نشان پڑ گیا جو اب تک موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو، یہاں پر 2 نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے آب زمزم، یہ بھی اہم حصہ ہے۔ آب زمزم جو ہے یہ مکہ معظمہ کا وہ کنواں ہے جس کا پانی پینا ثواب اور بہت سی بیماریوں کے لیے باعث شفا ہے۔ باب الصفا، باب الصفا مسجد حرام کے جنوبی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ باب السلام، باب السلام مسجد حرام کا ایک دروازہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دروازے سے مسجد حرام میں داخل ہوئے تھے۔ اب آج کے دور میں اس دروازے کا نام جو ہے یہ باب الفتح رکھا گیا ہے۔ صفا، کعبۃ اللہ سے جنوب کی سمت ایک پہاڑی ہے جہاں سے صحیح شروع ہوتی ہے، اسے صفا کہتے ہیں۔ یہ پہاڑی تعمیری اضافہ جات کے باعث اب زمین میں چھپ گئی ہے، مطلب اس طرح پہاڑ نہیں ہے، اور اب وہاں قبلہ رخ ایک دلان یعنی برآمدہ سا بنا دیا گیا ہے، اور اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بھی بنائی گئی ہیں جہاں پر صفا اور مروہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے مروہ، یہ بھی کعبہ کے درمیان قریب جو ہے یہ شمال مشرق کی طرف ایک سمت میں پہاڑی ہے جہاں پہ صحیح ختم ہوتی ہے اور اسے مروہ کہتے ہیں۔ یہ بھی تعمیری اضافہ جات کے باعث اب زمین میں چھپ چکی ہے، اور یہاں بھی اب قبلہ رخ دلان اور سیڑھیاں ہیں۔ صفا سے مروہ کو جاتے ہوئے اگر بائیں ہاتھ دیکھے تو مسجد حرام کا احاطہ آپ کو نظر آئے گا۔ پھر اس کے بعد ہے ملین اخدارین، یہ کہتے ہیں 2 سبز ستون جو حرمین شریفین میں صفا اور مروہ کے درمیان نصب ہیں، انہیں ملین اخدارین کہتے ہیں، اور ان کے درمیان صفا اور مروہ کی صحیح کرتے ہوئے دوڑ کر گزرنا جو ہے یہ پسندیدہ ہے۔ نشانی کے طور پر اب وہاں سبز رنگ کی ٹیوب لائٹس لگا دی گئی ہیں جو شب و روز روشن ہوتی رہتی ہیں تاکہ لوگوں کے لیے اس جگہ کو پہچاننا آسان ہو۔ پھر اس کے بعد ہے مسعی، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے کی جو جگہ ہے یعنی وہ فاصلہ جو ان دونوں نشانوں کے درمیان ہے اسے مسعی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے تنعیم، تنعیم وہ مقام ہے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے احرام باندھا تھا، اسے مسجد عائشہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مسجد حرام سے باہر ہے، اور مکہ مکرمہ میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ جب عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہ مسجد عائشہ پر جا کر اپنا احرام باندھتے ہیں اور اس کے بعد عمرہ کے لیے حرم کعبہ میں آتے ہیں۔ ذوالخلیفہ، یہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف 10 کلومیٹر دور ایک مقام ہے جو اہل مدینہ کا میقات ہے، یعنی اہل مدینہ جب عمرہ کے لیے آتے ہیں یا حج کے لیے آتے ہیں تو وہاں پر اپنا جو ہے وہ احرام باندھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے ذات کے ارق، یہ عراق سے آنے والوں کے لیے میقات ہے اور مکہ سے تقریباً 3 دن کی مسافت پر عراق کی طرف ہے۔ جوفہ، یہ اہل شام اور اہل مصر کا میقات ہے اور مکہ مکرمہ سے تقریباً 180 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ قرن المنازل، یہ نجد کی طرف سے آنے والوں کے لیے میقات ہے یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اور اس کے بعد اہم مقام ہے عرفات، میدان عرفات ایک بہت بڑا میدان ہے جو مینا سے تقریباً 11 کلومیٹر دور ہے، یہاں پر حج کا بہت اہم رکن ادا کیا جاتا ہے، حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ یہ اس یادگار ملاقات کی علامت بھی ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے درمیان جنت سے نکالے جانے اور پھر طویل عرصہ کی جدائی کے بعد اس میدان میں ہوئی، ان کی ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ اس پہچان کی وجہ سے ان کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ اس میدان کو اس کی جو حدود ہے یہ چاروں طرف سے متعین کر دی گئی ہے، اور اب جو ہے وہ حکومت سعودیہ نے ان حدود پر نشانات بھی لگوا دی ہیں تاکہ وقوف عرفات جو کہ حج کا ایک عظیم رکن ہے اس سے کوئی بھی باہر نہ جائے۔ اس کے بعد ہے موقف، عرفات میں وہ جگہ جہاں نماز کے بعد غروب آفتاب تک کھڑے ہو کر ذکر اور دعا وغیرہ کرنے کا حکم ہے، اسے موقف کہتے ہیں، یعنی وہاں پر ٹھہراؤ کرنا۔ بطن عرفہ، یہ عرفات کے قریب ایک جنگل ہے
یہاں پر آپ حج کے دوران ٹھہر نہیں سکتے، وقفہ نہیں کر سکتے، یہاں پر اگر آپ قیام کریں گے یا وقوف کریں گے تو پھر آپ کا حج ادا نہیں ہوگا۔ اب سعودی حکومت نے اس کی حدود پر بھی نشان لگا دیے ہیں تاکہ کوئی بھی جو عرفات کی جگہ ہے وہ اس کے اندر جو حاجی ہیں وہ غلطی سے بھی اس جگہ پر نہ جائیں۔ پھر اس کے بعد ہے مسجد نمرہ۔ میدان عرفات کے بالکل کنارے پر ایک عظیم مسجد ہے جسے مسجد نمرہ کہتے ہیں۔ اس کا کچھ حصہ عرفات کے اندر ہے اور کچھ حصہ عرفات سے باہر ہے۔ اس حصہ میں بھی بڑے بڑے بورڈ لگا دیے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ مسجد کے اس حصہ میں قیام نہ کرے، کیونکہ اس حصہ میں قیام کرنا وقوف عرفات کے لیے کافی نہیں ہے۔ یعنی عرفات کے میدان عرفات میں جو ٹھہرنا آپ نے ہوتا ہے تو وہ مسجد نمرہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ پورے حج کے جو حاجی ہیں وہ اس کے اندر سما جائیں۔ تو حج کا خطبہ بھی اسی مسجد میں دیا جاتا ہے اور اسے مسجد ابراہیم بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے جبل رحمت۔ جبل رحمت جو ہے یہ عرفات کا ایک پہاڑ ہے، یہ زمین سے تقریباً 300 فٹ اونچا ہے اور سطح سمندر سے 3000 فٹ بلند ہے۔ اسے موقوف اعظم بھی کہتے ہیں اور اسی کے قریب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقوف فرمایا۔ پھر اس کے بعد ہے مزدلفہ۔ عرفات اور مینا کے درمیان ایک کشادہ میدان ہے، اسے مزدلفہ کہتے ہیں۔ عرفات سے تقریباً 3 میل دور ہے اور یہاں سے مینا کا فاصلہ بھی تقریباً 3 میل ہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مازمین۔ عرفات اور مزدلفہ کے پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ راستہ ہے جو مازمین کہلاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات سے مزدلفہ اسی راستے سے تشریف لائے تھے۔ پھر اس کے بعد ہے مشعر حرام۔ مشعر حرام اس خاص مقام کا نام ہے جو مزدلفہ کی 2 پہاڑیوں کے درمیان ہے اور خود سارا مزدلفہ کو بھی سارا جو مزدلفہ کی جگہ ہے اس کو مشعر حرام کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو۔ مزدلفہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقوف کی جگہ کو یعنی جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقف کیا تھا اس جگہ پر گنبد بنا دیا گیا ہے اور آج کل یہاں ایک مسجد ہے جسے مشعر حرام کہا جاتا ہے۔ مزدلفہ کا جو پہاڑ ہے جبل قزح اسے مشعر حرام کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے وادی محصر۔ محصر وہ وادی ہے جہاں پر اصحاب فیل پر عذاب الہی نازل ہوا تھا، یعنی ہاتھیوں کا عذاب اترا تھا اور وہ مکہ مکرمہ کی طرف آگے نہ بڑھ سکے اور سب جو ہے وہ اسی جگہ پر ہلاک ہو گئے، جس پورے واقعے کا ذکر جو ہے یہ سورۃ فیل میں ہے۔ تو وہ جو جتنا بھی واقعہ ہوا تھا ہاتھی کا وہ وادی محصر میں ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد ہے مینا۔ مینا ایک وسیع اور کشادہ میدان ہے جو پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے۔ مزدلفہ سے یہاں آ کر رمی، جمار اور قربانی جیسے افعال ادا کیے جاتے ہیں، یعنی یہاں پر آ کر مینا میں تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اور قربانی بھی یہاں ہی ادا کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مسجد خیف۔ مسجد خیف جو ہے یہ مینا کی مشہور اور بڑی مسجد کا نام ہے۔ خیف جو ہے یہ وادی کو کہتے ہیں، اس پر 8 پہلو قبا ہے۔ اس قبا کی جگہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بہت سے پیغمبروں نے یہاں پر نماز ادا فرمائی تھی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مسجد خیف میں 70 جو انبیاء علیہ السلام ہیں انہوں نے نماز ادا کی تھی، تو اس مسجد کو مسجد خیف کہتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایک اہم اور مختصر سا موضوع مقامات حج۔ کل کی نشست میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔